न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी फैसल शेयर कर रहे हैं। फैसल कहते हैं मैं बिहाड़ी से हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। यह आज से 12 साल पुरानी बात है। उस वक्त एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनके यहाँ मैं ड्राइवर था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो मेरे एक दोस्त थे, मुझे वहाँ पर उनके पास रेफरेंस पर जॉब दिलवा दी। साहब बहुत अच्छे इंसान थे। साहब इस्लामाबाद में ही रहते थे अपनी फैमिली के साथ। बिहाड़ी वाला जो घर था, कभी कभार मुझे उनको वहां पर लेकर आना होता था। मैं भी उनके साथ इस्लामाबाद में ही रहता था। बिहाड़ी में उनका एक घर था, वहां पर छुट्टियों में वो लोग आए हुए थे। साहब की मीटिंग थी तो उनको लेकर मुझे इस्लामाबाद जाना था। उनकी फैमिली बिहाड़ी में ही थी। साहब को जब छोड़कर इस्लामाबाद हम पहुंचे तो पता चला कि एक ज़रूरी फाइल बिहाड़ी में ही रह गई है। साहब ने मुझे ये कहा कि मैं आज ही रवाना हो जाऊं और वो ज़रूरी फाइल कल सुबह से पहले पहले मुझे यहाँ तक लेकर आनी है। सफ़र बहुत ज़्यादा था। मैं वहाँ से निकला, तकरीबन दोपहर असर तक के टाइम तक मैं वहाँ पर पहुँच गया बिहाड़ी में। कुछ टाइम रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा मैं रात को निकल जाऊँगा और सुबह साहब को ऑफिस ले जाने से पहले मैं पहुँच जाऊँगा। रात तकरीबन 12 बजे मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में कुछ ऐसे मकामात भी आते थे जो बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान थे, या ये कह लें कि बाज़ औक़ात वीरानों से होकर गुजरना पड़ता था। मुझे पहले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इतने लॉन्ग रूट पर मैंने पहले कभी भी इतनी ज़्यादा ड्राइविंग नहीं की थी, लेकिन उन साहब के साथ काम करते करते अब मैं कुछ आदी हो गया था। ये मेरा ज़िंदगी का पहला सफ़र था जो मैं अकेले कर रहा था, वो भी इतनी रात को, इतना लंबा सफ़र। मैं एक वीरान सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। एक काफ़ी बड़ी सड़क थी जिसके दोनों अतराफ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे। ऐसे लग रहा था जिस तरह से कोई जंगल का रास्ता है। मुझे तो इसके आसपास आबादी के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे थे। बीच उस सड़क में जब मैं बड़ी तेज़ी से जा रहा था तो आगे से मुझे गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। मैंने गाड़ी थोड़ी आहिस्ता की तो सड़क के दरमियान में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ब्लैक कलर की एक कार थी और उसकी हेडलाइट्स बिल्कुल ऑन थे। मैं हॉर्न दे रहा था कि वो गाड़ी कहीं इधर उधर हो तो मैं निकलूं। दोनों शीशे भी खोल कर, जैसे उसने पूरी सड़क को ब्लॉक किया था, दोनों विंडोज खुली हुई थी। टाइम मैंने देखा तो 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। मैं डर गया कि कहीं ये कोई चोर डाकू ना हो और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने फिर बड़ा हॉर्न बजाया। गाड़ी रिवर्स करके कैसे जाता, देखा, गौर करके देखना चाहा तो कोई वहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा था, कोई हलचल नहीं थी। डरता डरता अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी से बाहर निकला। जब उस गाड़ी के करीब जाकर देखा तो अजीब मंजर था। गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी में कोई भी नहीं था, ना कोई बंदा ना बंदे की साथ। मैं चारों तरफ देखने लगा। मुझे लगा शायद गाड़ी से कोई उतर कर यहाँ पर रफ़ाए हाजत के लिए कोई चला गया होगा, ड्राइवर होगा। लेकिन ये क्या हरकत है। दोनों खिड़कियाँ भी खोली हुई हैं। मैं इधर उधर आवाज़ देने लगा कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। मैंने हॉर्न भी बड़े बजाए। मैं दोबारा आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में आकर बैठा तो मेरे सामने कोई भी उस गाड़ी की तरफ नहीं आया। उसकी दोनों हेडलाइट्स ऑफ हो गई और ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा भी बंद हो गया। जैसे वो खिड़की बंद हुई, मेरी तो हैरत की हद नहीं थी। यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, ये गाड़ी कैसे बंद होगी। देखा तो गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ था, एक वजूद नजर आ रहा था। मैं बड़ा घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। मैं फिर हॉर्न बजा रहा था, इशारे कर रहा था कि अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे गाड़ी गुजारनी है। पहले मैंने सोचा मैं इसको साइड से इससे कट लगा कर निकल जाऊंगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। उस तरफ काफ़ी ज़्यादा पत्थर थे, जैसे उस सड़क के दोनों हिस्सों से उस रास्ते को बंद किया गया था। अब वो गाड़ी अगर बैक होती या फॉरवर्ड आगे की तरफ आती तो मैं तब गाड़ी गुजार सकता था,
اس کو کراس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب مصیبت میں مبتلا تھا۔ گاڑی سے میں باہر نکلا تو جیسے ہی میں اس گاڑی کے قریب جانے لگا تو جو کوئی بیٹھا ہوا مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر محسوس ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں، پچھلی سیٹ پر تھا کوئی۔ میں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہ کوئی خاتون تھی، لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ گاڑی سے اتر کر ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا، اس کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ میڈم آپ یہاں سے گاڑی ہٹائیں، میں نے گاڑی گزارنی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بہت بھیانک منظر تھا۔ میں پھر وہ آواز دینے لگا کہ پلیز اپنی گاڑی ہٹائیں، مجھے یہاں سے گاڑی نکالنی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی یہ شاید باقی کے جو اس کے گینگ کے لوگ ہوں گے ان کو بلا لے گی اور یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ خوف کے عالم میں میں پھر گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ میں نے گاڑی لاک کی کیونکہ میرے پاس بہت امپورٹنٹ فائل تھی، صاحب کے کچھ کاغذات تھے، وہ کسی قیمت پر میں گنوا نہیں سکتا تھا۔ جیسے میں نے آ کے ہارن بجانا شروع کیا تو وہ جو عورت تھی، وہ عورت اسی درخت کے نیچے سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس پھر آن ہو گئی۔ ایک دم سے دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کوئی عورت ہی لگ رہی تھی، اس کے بھی بال کھلے ہوئے تھے۔ پھر ایک دم سے جیسے اس نے اپنی گاڑی کی لائٹس آف کی اور وہ بھی گاڑی سے باہر نکل کر سڑک کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو جب میں نے دیکھا روشنی میں، گاڑی کی روشنی میں دیکھا تو اس نے تھوڑا سا اپنا چہرہ مجھے دکھایا۔ بہت زیادہ بھیانک چہرہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا چہرہ عجیب و غریب طرح کا ہے۔ سفید رنگ کی ایک آنکھ مجھے نظر آئی اور اس کے اندر ایک بھیانک کالے رنگ کا چہرہ تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کون ہے؟ میں نے بلند آواز میں درود ابراہیمی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مجھے ایسا لگا کہ میری گاڑی کو پیچھے سے کسی نے بہت زور سے جیسے کوئی چیز ماری ہے، جیسے باقاعدہ کوئی گاڑی اور آ کر میری گاڑی میں لگی ہے۔ میری تو چیخیں نکل گئیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی، پیچھے وہی سرخ ساڑی والی عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی اتنا ہی بھیانک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوقات ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ جو ان کے چہرے ہیں، جتنے بھیانک ان کے لیے ہیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں نے بیک ریورس کر دی۔ وہ گاڑی کے آر پار وہ مخلوق ہو گئی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میری گاڑی ابھی الٹ جائے گی، کسی بڑی وزنی چیز کے ساتھ ٹکرائی ہے، لیکن اللہ کی ذات بچانے والی ہے۔ میں جس حد تک گاڑی ریورس کر سکتا تھا میں پیچھے سڑک پر لے جاتا رہا، اور وہ جو دونوں تھیں ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے وہ بھاگ نہیں رہی بلکہ ہوا میں ہیں، اتنی تیزی سے میری گاڑی کے قریب آئیں۔ اب اسی طرف سے میں گاڑی اس حد تک پیچھے لے کر جا چکا تھا کہ جہاں سے میں نے ٹرن لیا تھا، میں نے وہیں سے گاڑی دوبارہ اسی راستے پر چلانی شروع کر دی۔ اور وہ دونوں جو تھیں میری گاڑی کے آس پاس، ڈرائیونگ سائڈ پر بھی اور دوسری سائڈ پر بھی، ان کے بھیانک بہت لمبی گردنیں ہو چکی تھیں، اس کے آگے ان کے خوفناک چہرے تھے، وہ چیخ رہی تھیں، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ صرف ان کی گردنیں ہی ہیں، پیچھے دھڑ نہیں ہے، کیونکہ پیچھے مجھے کچھ جسم وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اونٹ نما ان کی لمبی سی گردنیں تھیں۔ میں جتنی تیز گاڑی چلا سکتا تھا میں نے چلایا۔ گاڑی چلا کر مجھے نہیں پتا میں کون سی سڑک پر میں نے گاڑی کو ٹرن کیا، وہ کون سا راستہ تھا مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس راستے کے اینڈ پر جا کر جس طرح سے مجھے ایسا محسوس ہوا یہاں پر 4-5 گھر ہیں، گھر صرف 4-5 ہی تھے، جیسے بڑے بڑے گھر بنے ہوتے ہیں۔ میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ گاڑی سے باہر تو میں نہیں نکل سکا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مخلوقات میرے پر حملہ نہ کر دیں۔ میں نے اتنا ہارن بجایا، ایک گھر سے ایک آدمی نکلا، اس نے ہاتھ میں جیسے کوئی ٹارچ پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھے اشارہ دے رہا تھا کہ باہر نکلو تم جو کوئی بھی ہو۔ میں ڈرتا ڈرتا باہر نکلا اور اس آدمی کی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا تو وہ کوئی لوگ وہاں پر رہتے تھے، کسی کا کوئی ڈیرا تھا شاید۔ ان لوگوں نے ہاتھ میں جیسے وہ کلہاڑیاں اور ایسے اسلحے پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، میری مدد کرو، میں فلاں فلاں راستے سے آ رہا ہوں، مجھے راستے میں جنات نے حملہ کرنے کی کوشش کی، پورا راستہ انہوں نے بند کیا ہے، یہ میرا نام ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ جیسے میں نے انہیں اپنا تعارف بتایا،
اب وہاں پر ان کے ڈیرے پر کوئی ان کا بڑا کوئی جیسے ذمہ دار ٹائپ بھی کوئی بندہ تھا، انہوں نے اس کو جگا لیا، وہ بھی آ گیا۔ وہ کچھ چودھری ٹائپ تھے، وہ وہاڑی کے سبھی بڑے لوگوں کو جانتے تھے، میں نے صاحب کا بھی ان کو ریفرنس دیا، وہ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اسی ڈیرے کے ایک کمرے میں بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، میری حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو ایسا لگا جیسے گاڑی کے اوپر پتھراؤ شروع ہو گئے، گاڑی پر کسی نے پتھر مارے ہیں۔ میں نے شور مچا دیا کہ بھائی گاڑی پر کوئی ہے، جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ہم لوگوں کے سامنے گاڑی پر کسی نے پتھر مارے۔ تبھی وہ جو ان کے ملازم تھے انہوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ہوائی فائرنگ کے بعد بھیانک چیخیں گونجنے لگیں، جیسے ان درختوں کی طرف سے چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اسی ٹائم ان لوگوں نے وہاں پر ان کے پاس لکڑی وغیرہ تھی، آگ جلا دی، بالکل میری گاڑی سے تھوڑا ہی دور کر کے۔ سوکھی لکڑی بہت زیادہ پڑی تھی، جیسے وہ سوکھا کیکر ہوتا ہے وہ پڑا تھا، اس کو آگ جیسے انہوں نے جلائی، وہ چیخیں آنا بند ہو گئی اور بالکل آواز بند ہو گئی۔ میں ڈر گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے، یہ کون سی جگہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جس سڑک پر تم رات کے ٹائم گئے تھے وہ راستہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، اس راستے کے اوپر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے، اور وہ راستہ رات کے وقت بالکل بھی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی جب پہلے شہروں میں جاتے تھے تو اسی راستے سے جایا کرتے تھے، لیکن اس راستے کے اوپر باقاعدہ رات کے وقت جنات، غیر مرئی مخلوقات، چڑیلیں آفتیں دکھائی دیتی ہیں۔ دلہن کے روپ میں ایک عورت سرخ ساڑی پہنے وہاں پر اکثر دکھائی دیتی ہے، اسے بہت سے لوگوں نے وہاں پر دیکھا بھی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے علاقے کے لوگ رات کے وقت اس سائڈ پر بھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ویرانہ ہے اور یہاں پر آبادی نہیں ہے، اس ڈیرے کے پیچھے طرف ہم لوگوں کا پورا گاؤں ہے، لیکن شام ہوتے ہی یہ راستے بالکل ویران کر دیے جاتے ہیں۔ ان راستوں پر وہ جو ایک مخصوص سڑک ہے، نہ تو وہاں سے ان چڑیل آفتوں کو کوئی بھگا سکتا ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے، وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ جنات کے پورے پورے وہاں سے قبیلے گزرتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ جنات کے علاقے ہیں۔ وہ جتنے بھی تم نے جنگل کا حصہ دیکھا ہے، اس پورے جنگل کے حصے میں جنات ہی جنات ہیں۔ وہاں پر وہ جو چودھری تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا بہت زیادہ زمین کا رقبہ تھا، جس کے اوپر انہوں نے درختوں کی کاشت کی ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ درختوں کی کاشت کر کے ان درختوں کو بھی بیچتے ہیں، جس سے آگے لکڑی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اس طرف درخت کاٹنے تک نہیں جا سکتے، اگر ہمارا کوئی نوکر، ہمارا کوئی ملازم مزیرہ اس طرف درخت کاٹنے جائے تو جنات، غیر مرئی مخلوقات اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے 2 ملازموں کو ان جنات نے جان سے مار دیا۔ وہ وہاں سے درخت کاٹ کر آئے تھے، انہیں اتنا شدید بخار ہوا کہ اگلے دن ہی اس بخار سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ اگر شام ہوتے غلطی سے بھی کوئی آبادی کے لوگ، گاؤں کے لوگ وہاں سے کوئی لکڑی وغیرہ بھی لینے جاتے تھے تو وہ جنات اپنا آپ ظاہر کر کے حملہ آور ہو جاتے تھے۔ پھر ہمیں ایک بہت بڑے سید بزرگ صاحب نے منع کر دیا کہ سڑک کے اوپر، ان درختوں کے اوپر بہت زیادہ جنات ہیں، مغرب کے بعد کوئی بھی اس طرف نہ جائے۔ ہم لوگوں نے بڑی دفعہ وہاں پر سائن بورڈ بھی لگوائے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کے لوگ وہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مین راستہ بلاک نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ رات یہیں پر گزارو، اگر جان پیاری ہے تو پھر صبح یہاں سے چلے جانا، کیونکہ اب تم یہاں سے نکلو گے تو تمہارے پیچھے جو مخلوقات یہاں تک آئی ہیں وہ تمہیں نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ رات کے وقت اس روڈ پر بہت ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو باقاعدہ وہاں پر کالے رنگ کی گاڑی دیکھی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی جنات کا ہی ایک جال ہے۔ اکثر وہاں پر ہم لوگوں کے ڈرائیوروں نے بھی ایک کالے رنگ کی گاڑی کو دیکھا ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس گاڑی کو وہ جنات کیسے، اس کو جیسے ان کا کوئی کھلونا ہے، وہ کبھی کبھی اس میں وہ نظر بھی آتے ہیں، کبھی کبھی وہ گاڑی وہاں پر غائب ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی۔ نیکسٹ ڈے پھر جب میں نے صاحب کو ساری بات بتائی، وہ جو وہاں کے چودھری تھے انہوں نے بات کی، تو صاحب کو یقین آ گیا کہ یہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی وہ میٹنگ جو تھی وہ 2 دن کے لیے پوسٹ ہوگی موسم خراب ہونے کی وجہ سے۔ پھر اگلے دن میں دن کے ٹائم وہاں سے نکلا جب، تو مجھے حفاظت کے لیے لوگوں نے
قرآن پاک بھی دے دیا جو میں نے گاڑی میں اپنے پاس رکھ لیا۔ دن کے وقت جب میں وہاں سے گزر رہا تھا وہ رات والا سارا ماجرا میری آنکھوں کے آگے آ گیا۔ کوئی پتھر نہیں تھا وہاں پر، کوئی گاڑی نہیں تھی، البتہ میں نے درختوں کے درمیان میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس نے پیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، سر کے اوپر ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی اور اس ٹوکری میں انگنت بکرے کے کٹے ہوئے سر تھے۔ چہرہ اس نے اپنا ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ آنکھیں بھی بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ میرے پاس قرآن پاک تھا، میری گاڑی کے نزدیک وہ نہیں آ سکی۔ دور سے میں نے اسے دیکھ لیا، قریب جا کر جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو جب میں اس کو سائیڈ میرر میں دیکھ رہا تھا تو ایک دم سے وہ عورت غائب ہو گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ یعنی اگر میں اپنی حفاظت کے لیے قرآن پاک نہ رکھتا تو شاید وہ مخلوقات بدلہ لینے کے لیے مجھے نقصان بھی دے دیتی۔ دوبارہ سے میں اس ویرانے کی طرف نہیں گیا۔ اس کے بعد میں نے صاحب سے معذرت کر لی کہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے گھر پر میں ڈرائیوری کر سکتا ہوں کہ شہر میں لے جانے تک، لیکن یہ ایک شہر سے دوسرے شہر والا کام میں نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ان کا کام ہی یہ تھا، ان لوگوں کو 2 ہفتے بعد اپنے ادھر بہاڑی والے گھر پر آنا ہوتا تھا، جو میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اس راستے سے رات کا رزق نہیں دے سکتا تھا۔ اور جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو اپنے مالکان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ پھر میں نے وہ نوکری چھوڑ دی کیونکہ اس کے بعد میں بہت بیمار رہا، مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے، میرا بخار نہیں اترتا تھا، چاند کی مخصوص تاریخوں میں مجھے بخار ہو جاتا تھا اور ایسے کالے رنگ کے سائے بھی دکھائی دیتے تھے۔ پھر میں نے باقاعدہ اپنا علاج کروایا کسی روحانی جو شخصیت ہوتے ہیں ان سے، انہوں نے مجھے تعویذات دی اور یہ کہا کہ تمہارے اوپر جنات غیر مرئی مخلوقات کی نظر ہے، باقاعدہ سایہ نہیں ہے، ابھی صرف تم پر نظر ہے، اگر تم پر سایہ ہو جاتا تو ان کا سایہ اتنا بھیانک تھا کہ تمہیں دورے بھی پڑ سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے 12 سال بیت گئے ہیں، میری شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں، میں نے ایک سٹور بنا لیا، جیسے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتا ہے وہ بنا لیا، میں نے اپنا جنرل سٹور بنا لیا، اسی پر کام کرتا ہوں۔ لیکن جو رات میں نے وہ دیکھا، وہ منظر، وہ سب کچھ میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ میں ابھی بھی کبھی اگر بالکل بلیک کلر کی گاڑی دیکھوں تو میں ڈر جاتا ہوں، حالانکہ وہ تو انسانوں کی ہی ہے، لیکن وہ جو خوف میرے دل میں ایک بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فیصل آپ کا۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثے ویران سنسان راستوں پر ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ سفر پر نکلیں، سفر کی دعا اور صدقہ خیرات کر کے نکلنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفات سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔